आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्दीक़ी वस्सलाती वज़्ज़काती। मा सबक में मुसन्निफ ने हसन लिआइनिही के 3 अक़साम ज़िक्र फरमाए। वो हुस्न मामूर बिही से सुकूत को कबूल ना करे या सुकूत को कबूल करेगा। तीसरी किस्म हसन लिआइनिही से मुल्हक़ हसन लिग़ैरिही के मुशाबे। अब इस इबारत में उन्हीं तीनों किस्मों की मिसालों को ज़िक्र फरमाते हैं लफ़्ज़ व नश्र मुरत्तब के तौर पर। तो सबसे पहले उस मामूर बिही की मिसाल बयान फरमाई कि जिसका हुस्न सुकूत को कबूल नहीं करता, सुकूत के कबूल नहीं करता। फरमाते उसकी मिसाल है तस्दीक। तो ये तस्दीक उस मामूर बिही की मिसाल है जो सुकूत को कबूल नहीं करता, इसलिए कि तस्दीक ये इंसान पर हमेशा लाजिम होती है और उससे किसी हाल में भी साक़ित नहीं होती जब तक कि वो इंसान आक़िल है, बालिग है। तो जब तक वो आक़िल है, बालिग है, तस्दीक उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती। इसलिए कि तस्दीक ये ऐसा मामूर भी है जो सुकूत को कबूल नहीं करता। यही वजह है कि हालत इकराह में भी ये साक़ित नहीं होती। मसलन अगर किसी इंसान को मजबूर किया गया कलमे कुफ्र कहने पर, तब भी तस्दीक क़ल्बी साक़ित नहीं होगी। अलबत्ता हाँ, अपनी जान बचाने के लिए इसके लिए रुख्सत होगी कि ये ज़बान से कलमे कुफ्र का तलफ़्फ़ुज़ कर ले, लेकिन शर्त यह है कि तस्दीक क़ल्बी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खालिक होने पर, माबूद होने पर, वो अपनी हाल पर बाकी रहे। तो तस्दीक ये हालत इकराह में भी सुकूत को कबूल नहीं करती। इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। तो इक़रार ये तो सुकूत को कबूल करता है, लेकिन तस्दीक क़ल्बी ये सुकूत को कबूल नहीं करती। तो तस्दीक क़ल्बी ऐसा मामूर भी है जो सुकूत को कबूल नहीं करता, सुकूत को कबूल नहीं करता। और यह हसन लिआइनी भी है, हसन लिआइनी भी है कि तस्दीक का हुस्न ये बिआइनी ही साबित है, इसलिए कि अक्ल इस बात का फैसला करती है और हुक्म लगाती है कि जो ज़ात मुनइम है, खालिक है, हम सब की पैदा करने वाली ज़ात है, उसका शुक्र करना वाजिब है। तो ये हसन लिआइनी ही है। तो तस्दीक ये उस मामूर भी की मिसाल है जो हसन लिआइनी ही हो और किसी भी हाल में सुकूत को कबूल ना करे। फरमाते का तस्दीक व सलात व ज़कात, जैसे कि तस्दीक, नमाज और ज़कात। नशरुन अला तरतीब लफ़्ज़, ये तीनों लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब के तौर पर मिसालें हैं। यानी तस्दीक पहली किस्म की मिसाल है, सलात दूसरी की मिसाल है और ज़कात तीसरी की। फरमाते तफसील फल अव्वलु मिसालुन लिमा ला यक़बलु सुकूत। तो अव्वल मिसाल है उसकी जो सुकूत को कबूल नहीं करता। फ़इन्न तस्दीक लाज़िमुन अल मर्इ, तो तस्दीक लाजिम है इंसान पर। वला यसक़ुतु अन्हु मा दाम आक़िला, और उससे साक़ित नहीं होती जब तक कि वो आक़िल है, बालिग़ है। वलिहाज़ा ला यज़ूलु हाल अल इकराह, यही वजह है कि वो हालत इकराह में भी ज़ाइल नहीं होती। फ़इन उक्रिहा अला इजराई कलिमतिल कुफ्री, तो अगर किसी को मजबूर किया गया कलमे कुफ्र के जारी करने पर, यजूज़ु लहु तलफ़्फ़ुज़ बिल लिसान, उसके लिए जायज़ है ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ करना, बिशर्त अन यबक़ा तस्दीक़ अला हालिही, इस शर्त के साथ कि तस्दीक अपने हाल पर बाकी हो। फल इक़रारु यक़बलु सुकूत, तो इक़रार ये सुकूत को कबूल करता है, और तस्दीक ला यक़बलु, और तस्दीक उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करती। वह हुस्न तस्दीक साबितुन लिआइनिही, और तस्दीक का हुस्न ये लिआइनिही साबित है। लिअन्न अल अक़ल यहकुमु बिअन्न शुक्र अल मुनइम अल खालिक़ वाजिब, इसलिए कि अक़ल ये हुक्म लगाती है
یہ منعم کا جو خالق ہے اس کا شکر واجب ہے۔ والثانی، اور دوسری یعنی صلاۃ، یہ مثال ہے اس معمور بھی کی جو سقوط کو قبول کرتا ہے، سقوط کو قبول کرتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی مثال ہے، نماز ایسے معمور بھی ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ نماز حالت حیض میں عورت کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، ایسے ہی نماز حالت نفاس میں بالکل یا ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بے ہوش ہو اور ایک دن اور ایک رات اس کی بے ہوشی ہو جائے تو اس سے بھی نماز بالکل ساقط ہو جاتی ہے۔ بالکل ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ادا واجب ہوتی ہے اور نہ قضا واجب ہوتی ہے، یہ ساقط ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے کہ حالت اکراہ میں اقرار ساقط ہو جاتا ہے، اقرار۔ تو نماز اس معمور بھی کی مثال ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، اور نماز یہ بھی فی نفس ہی حسن ہے، نماز کا حسن بھی لعینہ ہی ہے، اس لیے کہ نماز میں غور و فکر کی جائے، دیکھا جائے تو یہ اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی تعظیم ہے، اقوال کے ذریعے بھی اس کی تعظیم ہے، افعال کے ذریعے بھی اس کی تعظیم ہے، اور اس کی ثنا ہے، اس کے لیے عاجزی کرنا ہے، خشوع و خضوع کرنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، سجدے کرنا ہے، اس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اگرچہ نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، یا نماز کی جو رکعات پڑھی جاتی ہیں، مثلا ظہر میں 12 رکعت پڑھتے ہیں، ہے نا، یا اور نماز عصر میں 8 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب میں 7 پڑھتے ہیں، تو یہ تعداد رکعات جو ہے اس کے بارے میں، یا نماز کے لیے جو شرائط ہیں، نماز کے جو اوقات ہیں، ان سب کے جاننے میں عقل مستقل نہیں ہے، بلکہ عقل اس میں شریعت کی محتاج ہے کہ ان کو عقل کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا کہ فجر میں 4 رکعت ہی کیوں ہیں، عصر میں 8 ہی کیوں ہیں، مغرب میں 7 ہی کیوں ہیں، اس کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا۔ فرماتے ہیں والثانی مثال لما یقبل السقوط، اور دوسری جو مثال ہے یہ اس کی ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے۔ فإن الصلاة تسقط في حال الحیض والنفاس، تو نماز ساقط ہو جاتی ہے حالت حیض و نفاس میں، جیسے کہ اقرار حالت اکرام میں ساقط ہو جاتا ہے۔ وحسن الصلاة فی نفسها، اور نماز کا حسن یہ فی نفسی ہی ہے، لأنها من اولها الى آخرها تعظیم للرب، اس لیے کہ اول سے آخر تک رب کی تعظیم ہے، اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، وثناء علیہ، اور اس پر اس کی تعریف کرنا ہے، وخشوع له، اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنا ہے، وقیام بین یدیہ، اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ وإن كانت الكميات وتعداد الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل بمعرفته العقل ومحتاجا إلى الشریعہ، اگرچہ نماز کی کیفیت، رکعات کی تعداد، اوقات اور شرائط، ان کی معرفت میں عقل مستقل نہیں ہے اور محتاج ہے شریعت کی۔ فرماتے ہیں وقد نبأت انا لاسرارها في المثنوی المعنوی، اور میں نے اس کے رموز اسرار کو مثنوی معنوی میں بیان کر دیا ہے۔ والثالث مثال لما يكون ملحقا لعینه ومشابها لغیره، تیسری مثال زکوٰۃ، فرماتے زکوٰۃ اس قسم کی مثال ہے جو حسن لعینه سے ملحق ہو اور حسن لغیره کے مشابہ، حسن لغیره کے مشابہ زکوٰۃ، اس لیے کہ زکوٰۃ ظاہری طور سے اگر دیکھا جائے تو مال کا ضائع کرنا ہے، اور اپنے مال کو ضائع کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور جو چیز شریعت میں حرام ہو جائز نہ ہو وہ عقلاً ممنوع ہوتی، تو یہ فی نفسی برا اور قبیح ہے، لہذا زکوٰۃ قبیح ہے اور اس کو برا ہونا چاہیے، لیکن زکوٰۃ میں جو حسن پیدا ہوا ہے، جو حسن آیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے اللہ کا محبوب فقیر کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، تو دفع حاجت فقیر کی بنیاد پر اس میں حسن پیدا ہوا ہے، اور یہ دفع حاجت فقیر اس کو کرنا اچھا ہے، اور فقیر اللہ کا محبوب ہے۔ اب فقیر اس کا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو فقیر کی حاجت یہ اپنے اس کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو فقیر ہی پیدا کیا ہے اور اس کو مجبور بنا کر پیدا کیا ہے، تو اللہ کی اس کو ایسا پیدا کرنے سے ہی اس کی حاجت ہے۔ اسی طریقے سے ایسے روزہ ہے، کہ روزہ یہ بھی فی نفسی حسن لعینہ سے ملحق ہے اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے، اس لیے کہ فی نفسی روزے میں بھوکا رہنا ہے اور نفس کو تکلیف دینا ہے، البتہ اس میں جو حسن پیدا ہوا ہے وہ نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے، نفس امارہ جو اللہ کا دشمن ہے، اور یہ عداوت جو ہے
اس کے اپنی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس کو ایسا پیدا کرنے کی بنیاد پر ہے، نفس کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا یہ حسن لعینہ سے ملحق، حسن لغیرہ کے مشابہ، اس لیے کہ فی نفسی اگر دیکھا جائے تو اس میں سفر کرنا ہے نا، سعی کرنا ہے، چند مکانوں کی زیارت کرنا ہے، تو اس میں فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے، لیکن اس میں حسن پیدا ہوا ہے اس مکان کی شرافت کی بنیاد پر جس کو اللہ رب العزت نے دوسرے تمام مکانوں پر فضیلت اور شرافت دی ہے، اور وہ شرافت دینا اس مکان کو، بیت اللہ کو، اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ وسائط درمیان میں حائل نہیں ہے، نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ بندے کا چونکہ ان وسائط میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس کو ایسا پیدا کرنے کی بنیاد پر ہے، تو بندے کا ان وسائط میں ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر۔ اور جب وسائط کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں تو گویا کہ یہ وسائط درمیان میں موجود ہی نہیں، جب موجود نہیں تو اب یہ حسن لعینہ ہی ہوئے، کیا بغیر واسطے کے حسن ہوئے۔ لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ ان وسائط کو زکوٰۃ، روزہ اور حج کے لیے حسن ثابت کرنے میں کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے، اس لیے یہ تینوں حسن لغیرہ کے مشابہ ہوں۔ تو زکوٰۃ، روزہ، حج یہ تینوں حسن لعینہ سے ملحق ہیں اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہیں۔ دیکھیں مثال، ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں والثالث مثال لما یکون ملحقا لعینہ، اور تیسری مثال یہ اس کی ہے جو حسن لعینہ سے ملحق ہو، حسن لغیرہ کے مشابہ۔ فإن الزکوٰۃ فی الظاہر اضاعۃ المال، تو زکوٰۃ ظاہر میں مال کو ضائع کرنا ہے، وإنما حسنت لدفع حاجت الفقیر، اس میں حسن پیدا ہوا ہے فقیر کی حاجت کو دفع کرنے کی وجہ سے، الذی هو محبوب اللہ، فقیر جو اللہ کا محبوب ہے، وحاجتہ لیست باختیاری، اور اس کی ضرورت اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بل بمحض خلق اللہ کذالک، بلکہ اس کو اللہ کے ایسا پیدا کرنے سے ہے۔ وکذا الصوم فی نفسی تجویع، اور ایسے ہی روزہ فی نفسی بھوکا رہنا ہے، وإتلاف للنفس، اور نفس کو تلف کرنا، اس کو تکلیف دینا۔ وإنما حسن لقہر النفس الامارہ، اور اس میں حسن پیدا ہوا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے، التی ہی عداوت اللہ، عدو اللہ جو اللہ کا دشمن ہے۔ وهذه العداوۃ بخلق اللہ تعالی، اور یہ عداوت اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، لا اختیار للنفس فیہا، اس میں نفس کا کوئی اختیار نہیں۔ وقضا الحج فی نفسی سعی، ایسی حج فی نفسی سعی کرنا ہے، وقاطع مسافت، اور چند میل کا سفر کرنا ہے، ورؤیت امکنۃ، اور چند مکانوں کی زیارت کرنا ہے۔ وانما حسن لشرف فی المکان الذی شرفہ اللہ علی سائر الامکنہ، اور اس میں حسن پیدا ہوا ہے مکان کی شرافت کی بنیاد پر کہ جس مکان کو اللہ نے شرافت دی ہے دوسرے تمام امکنہ پر۔ وتلک الشرافۃ لیست باختیار الامکنہ، اور یہ شرافت امکنہ کے اختیار سے نہیں ہے، بل بخلق اللہ تعالی کذالک، بلکہ اللہ کے ایسا پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ فصارا کأن هذه الوسائط لم تكن حائلہ، حاملہ پڑھنا اس کو حائلہ، تو گویا کہ یہ وسائط حائل نہیں ہے درمیان میں۔ فکانت حسنۃ لعینہا، تو یہ حسن لعینہ ہی ہو گئے، تو یہ حسن لعینہ، گویا کہ یہ وسائط درمیان میں موجود ہی نہیں، جب موجود ہی نہیں تو اب یہ حسن لعینہ ہی ہو گئے۔ لیکن چونکہ ان چیزوں کے حسن ہونے میں ان وسائط کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے، اس لیے یہ حسن لغیرہ کے مشابہ ہے۔ حسن لعینہ کی 3 قسمیں اور اس کی مثالوں کا ذکر یہاں تک مکمل ہوا، اب حسن لغیرہ سے متعلق بحث کو ذکر فرمائیں گے۔